बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म साहब काबीना के इजलास से खिताब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है, मुज़ाकरात का पहला राउंड हो गया है, दूसरा इजलास 2 जनवरी को होगा और हमें बड़ी उम्मीद है कि इससे सियासी इस्तेहकाम का रास्ता निकलेगा, सियासी इस्तेहकाम से फिर मुआशी इस्तेहकाम का रास्ता निकलेगा। ये सब आई वॉश है, आँखों का धोखा है, मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए, लेकिन इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, ये मुझे इन हालात में, जो मारूजी हालात हैं, इन हालात में मुझे इससे कुछ भी निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बातों में उलझा लेना कि जी ओहो मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखो इंतज़ार करो, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और होने वाला है और इससे चीज़ें निकलेंगी और यही तरक्की का रास्ता है और यहीं से चश्मा निकलेगा, फूटेगा। वो जो शहबाज शरीफ साहब शेर सुनाया करते हैं कि तुम मुझे एड़ियाँ रगड़ने दो और चश्मा यहीं से निकलेगा। तो शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि चश्मा यहाँ से फूटेगा इन मुज़ाकरात में से। इन मुज़ाकरात से कोई चश्मा फूटने वाला नहीं है। कल जो मुज़ाकरात हुए हैं उसको किसी ने संजीदा नहीं लिया, पीटीआई ने भी नहीं लिया। मुझे नहीं पता पीटीआई ने क्यों संजीदा नहीं लिया। आज एक्सप्रेस अखबार ने बड़ा हैरानकुन दावा किया और वो दावा यह है कि सलमान राजा और अली अमीन गंडापुर जानबूझ के शरीक नहीं हुए और उन्होंने मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। मुझे वैसे ये दावा दुरुस्त इतना नहीं लगता, क्योंकि बज़ाहिर हाँ ये हो सकता है कि ज़्यादा अहमियत ना दियो, बहाना कर दिया हो सलमान राजा ने अपने केसेस को, जिसमें उन्होंने फीस लेनी होती है, जाहिर है उसको उन्होंने प्रेफरेंस दी हो कि यार मैं अपने लाहौर हाई कोर्ट के केसेस क्यों छोड़ूं इस फजूल से मुज़ाकरात के लिए। अली अमीन गंडापुर ने भी गुरेज का रास्ता इख्तियार किया हो कि यार बेहतर है, ठीक है, मैं अपने काम करता हूँ, क्या ज़रूरत है उसमें जाने की। ऐन मुमकिन है यूँ सोचा हो, ऐन मुमकिन है यूँ सोचा हो कि नहीं अभी तो पहली मीटिंग है, बस ठीक है ये चले जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं और फिर अगली दफ़ा हम चले जाएंगे। ऐन मुमकिन है यूँ हो। लेकिन एक्सप्रेस अखबार ये दावा कर रहा है, आज उनकी खबर छपी है कि मना कर दिया इन्होंने कि भाई हम मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बनते, सलमान राजा ने और अली अमीन गंडापुर ने। बैरिस्टर गौहर से जब उन्होंने मौक़िफ़ लिया तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो काबीना में मसरूफ़ थे, सलमान राजा अपने हाई कोर्ट के केसेस में मसरूफ़ थे और फलां जगह पे मसरूफ़ था और हामिद खान मुल्क में नहीं थे, तो इस वजह से ये शिरकत नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर ने जो कहा उनको यही कहना चाहिए था। वो ज़ाहिर है क्या कहते हैं कि हाँ सलमान राजा ने इनकार कर दिया है। अगर ये खबर दुरुस्त भी हो तो कि सलमान राजा ने हाँ इनकार कर दिया तो फिर ये तो एक बम फट जाएगा। तो बहरहाल ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसका पहला राउंड हुआ है, बहुत हैरानकुन है। कल भी मैंने इस पर बात की थी कि ये अब 10 दिन के लिए पीटीआई खामोश होकर बैठ गई है कि जी हाँ ठीक है 10 दिन में हम आपको तहरीरी तौर पे देते हैं। भाई 2 मुतालबे हैं, एक मुतालबा ये है कि असीरान की रिहाई हो, दूसरा मुतालबा ये है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वहीं पे पेपर पकड़ते लिख कर दे देते कि भाईजान ये हैं मुतालबे हमारे, चलो अगली बात करो, कल आओ, कल बैठते हैं। तो 10 दिन का टाइम लेकर आ गए कि हाँ ठीक है हम लिखने के लिए देते हैं। तो ये बड़ा हैरानकुन है। साहिबजादा हामिद रज़ा को ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इस कमेटी का मुकर्रर किया गया है। अब इस सिलसिले में जितनी बार गुफ्तगू शुनीद करेंगे वही करेंगे, उनसे फिर हम पूछेंगे आज कि मैं कोशिश करूँगा उनसे आज बात हो जाए कि वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तो चलिए ये होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें कहीं कहीं बीच बीच में हल्का सा बिटवीन द लाइन्स बताया जाता है कि नहीं वो सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू हो गई है। अब सिविल नाफरमानी की तहरीक यानी तहरीक इंसाफ कोई तहरीक शुरू करे तो जिस शद्दोमत के साथ वो शुरू करती है, उसका शोर मचाती है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर बंदा अपना पैगाम देता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लीडर्स सिविल नाफरमानी का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, बस ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो तो शुरू हो चुकी है, और ना ओवरसीज पाकिस्तानी उससे बराह रास्त अपील कर रहे हैं, ना उन्हें जोर दे रहे हैं, ना उसकी कैंपेन कर रहे हैं, ना उसका कोई जो है वो उसको शद्दोमत के साथ शुरू किया गया है। बस ये पता चला है कि जी शुरू हो गई है, लेकिन बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के लोग इसको ज़रा अंडर प्ले कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इससे थोड़ा सा इसको घबरा के, डर के देख रही है कि इस पर क्रिटिसिज्म होगा, इस पर सवालात होंगे, इस पर बात होगी, तो फिर एक महीना गुजरेगा, हुकूमत कहेगी जनाब ये देखें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इनके तो महीना हो गया है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुए। तो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं डरे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी कहीं और से डायरेक्शन ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं। मुझे नहीं पता, सच्ची बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसको डाउन प्ले किया जा रहा है। सिविल नाफरमानी की तहरीक में जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस भेजनी है, उसको ज़रा डाउन प्ले किया जा रहा है और उस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही है। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की हिमायत में, उनके मौक़िफ़ की हिमायत में, मिलिट्री कोर्ट से आने वाले फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं।
پہلا آپ نے دیکھا تھا یورپی یونین آیا سب سے پہلے میدان میں، اس کی میں نے کل بات کر دی تھی. دوسرے نمبر پر یورپی یونین نے آگے کہا کہ بھائی جان یہ GSP+ کا جو آپ کا اسٹیٹس ہے یہ پھر خطرے میں پڑ جائے گا اگر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس طرح سے جاری رکھیں گے، ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائیں گے سویلینز کو. اس کے بعد برطانیہ آیا. برطانیہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے. برطانیہ آیا، برطانیہ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپنے دفاع کا حق دیے بغیر، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اب تیسرے نمبر پر امریکہ، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، وہ بھی چاروں ناچار اس پر اب دباؤ کی وجہ سے دل سے نہیں آیا ہوگا. جو بائیڈن انتظامیہ یقیناً پاکستان کے اس موقف کے یا PTI کے اس موقف کے حمایت میں جو ہے وہ دل سے کھڑی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، عالمی تنظیموں کے دباؤ کی وجہ سے یقیناً سامنے آیا ہے. اور میتھیو ملر نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو بالکل خلاف ہیں، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اور جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پھر ملٹری کورٹ سے سزائیں دینا یہ مناسب نہیں ہے. میتھیو ملر نے یہ کہا، یعنی جو بائیڈن کے ترجمان نے یہ کہا. اب اس پر رچرڈ گرنیل جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جان اب آپ کو خیال آیا ہے، اب آپ کو یاد آیا ہے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اور اتنا تھوڑا آپ ریاکشن دے رہے ہیں. تو یہ جو ریاکشن ہے رچرڈ گرنیل کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ریاکشن یہ بتاتا ہے کہ بھائی وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا اس سے زیادہ کی خواہش رکھتے ہیں. صرف ایک مذمت کر دینے کو وہ کافی نہیں سمجھتے، ایک بیان دے دینے کو وہ کافی نہیں سمجھتے، اور جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اس بیان سے، رچرڈ گرنیل کے اس بیان سے مجھے یہ لگتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب اتنا دیر سے خیال آیا اور اتنا تھوڑا، ٹو لٹل ٹو لیٹ جو آپ کہتے ہیں، کہ اب آپ جو ہے وہ اب آ کر میدان میں بیان دے رہے ہیں. تو رچرڈ گرنیل کی یہ ٹویٹ بتاتی ہے کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ اس معاملے کو شد و مت کے ساتھ اٹھانا چاہیں گے. اب یہ دنیا کی دیکھیں نا 4-5 بڑی طاقتیں ہیں، 3 یہ ہیں، جو ایک چائنا ہے، ایک رشیا ہے، تو اور پھر مغرب والی سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہی طاقتیں ہیں نا جی جو پورے مغرب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور ان تینوں طاقتوں نے پاکستان کے ملٹری کورٹ سے دی جانے والی سزاؤں کو پر اپنا سخت موقف دیا ہے اور اس کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں قرار دیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اب دنیا میں ہو رہا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر نہ آئے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور یعنی پاکستان کی حکومت اس کا دباؤ نہ قبول کر رہی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ، میں اخبارات دیکھ رہا تھا تو ایک سٹیٹمنٹ ان کی چھپی ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے بچے ملک سے باہر اور دوسروں کے جیل میں، یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے؟ سبحان اللہ. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لک ہوز ٹاکنگ. دیکھو تو صحیح کون کہہ رہا ہے کہ جی بچے ملک سے باہر ہیں. اور بھائی آپ کے اس کا سارا خاندان باہر، حسن نواز باہر، حسین نواز باہر، نواز شریف بھی باہر ہوتے ہیں، وہ آج کل کبھی کبھی آ جاتے ہیں پاکستان کے دورے پہ. اور جب اقتدار نہیں ہوتا تو شہباز شریف بھی باہر، جب اقتدار نہیں ہوتا تو پھر اسحاق ڈار بھی باہر، مریم نواز کا بھی زیادہ وقت باہر، اور ان کے بچوں کے بچے بھی باہر، اور آگے سے ان کے بچے بھی باہر. نواز شریف کی چوتھی نسل ہے جو باہر ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ شادی ہو رہی ہے، آج سے شروع ہو گئی ہے شادی، آج رات سے کچھ شادی کی تقریبات ان کے گھر میں جاتی عمرہ میں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ اپنے دیس لوٹ آئے ہیں شادی کے لیے. اسما نواز بھی آ گئی ہیں دبئی سے، خبریں آ گئی جناب. حسین نواز بھی آ گئے، ان کے بچے بھی آ گئے. حسن نواز آ گئے، ان کے بچے آ گئے. مریم کی بہن آ گئیں، بچے آ گئے. تو پورے اب خاندان اپنے جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا ہے جاتی عمرہ میں شادی کی تقریبات کے سلسلے میں. اور یہی نہیں بلکہ غیر ملکی مہمان بھی آ رہے ہیں، بالخصوص بھارت سے مہمان آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا مودی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. پچھلی مرتبہ پچھلی شادی جب جاتی عمرہ میں ہوئی تھی تو اس میں تو وہ مودی صاحب تشریف لائے تھے. تو لیکن وہ مودی کا مجھے نہیں پتا، لیکن انڈیا سے بہرحال مہمان آ رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے، اور UAE سے مہمان آ رہے ہیں. تو مختلف ممالک سے مہمان اس شادی میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. جاتی عمرہ میں یہ شادی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو خوشیاں دے. بالکل جو ہے وہ ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں یقیناً. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت نواز شریف کا جو خاندان ہے، جو حکمران خاندان ہے، وہ 13 معصوموں کے قتل سے اپنے ہاتھ رنگنے کے بعد مہندی لگا کے آج بیٹھا ہے اپنے ہاتھوں میں. لیکن بہرحال میں آپ کو خبر پچھلے مہینے کے آخر میں نے دے دی تھی جب نواز شریف واپس آ رہے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ لندن میں ایک شاپنگ ہو رہی ہے،
اور وہ شاپنگ کیوں ہو رہی ہے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ حسن یا حسین نواز کے ایک بیٹے کی شادی ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلے مہینے دے دیا تھا، اور پھر میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 24 سے شروع ہو رہی ہے شادی. تو یہ خبر میں نے آپ کو پچھلے مہینے دے دی تھی کہ ایک شادی ہونے والی ہے جاتی عمرہ میں. تو اس کے لیے فلیٹیز ہوٹل بک کرا لیا گیا پورا، اس کے جو کمرے ہیں مہمانوں کے لیے، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ اس کے میں تیاریاں مکمل کر لی ہیں مہمانوں کے لیے، وہ جو ڈگنیٹریز آ رہی ہیں مختلف کنٹریز سے. تو اس نوعیت کی شادی جو ہے وہ اس پیمانے کی شادی جاتی عمرہ میں آج سے شروع ہو رہی ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے اپنے بچے باہر ہیں اور یہ یہاں پر انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہہ کون رہا ہے؟ یعنی مریم نواز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ وہ بات کریں کہ دوسروں کو تانا دیں کہ ان کے بچے باہر ہیں، جبکہ اپنے پورے کے پورے خاندان تیسری چوتھی نسل بھی باہر ہے، اور پاکستان کے ساتھ صرف حکمرانی کا تعلق ہے. جب الیکشن لڑتے ہیں یا جیتتے ہیں تو پاکستان میں رہتے ہیں، جب ہارتے ہیں تو اپنے دوسرے دیش واپس چلے جاتے ہیں. دو خبریں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جی سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم کو کافی لوگوں نے چیلنج کر رکھا ہے، 2 درجن سے زائد درخواستیں. اب سنی اتحاد کونسل نے بھی چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں، لیکن مجال ہے کہ چیف جسٹس کے کان پہ جوں رنگے، آئینی بینچ کے سربراہ کے کان پہ جوں رنگے. وہ کہتے ہیں جی اس کو ہم لگائیں گے، جنوری میں جا کے لگائیں گے. بھائی کیوں بھائی؟ ارجنٹ میٹر نہیں ہے یہ؟ جب آپ کی مطلب کا ارجنٹ میٹر ہوتا ہے، راتوں رات درخواست آتی ہے، راتوں رات درخواست فکس ہوتی ہے، اگلے دن کاز لسٹ میں آتی ہے، سپلیمنٹری کاز لسٹ میں آ جاتی ہے، اگلے دن سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے، نوٹسز بھی ہو جاتے ہیں. یہاں پر 26ویں ترمیم بے شمار چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں، آپ کو فکر ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی جنوری میں لگائیں گے، اور جنوری میں بھی پتہ نہیں لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے کہ اس کو جنوری کے آخر میں لگاتے ہیں جا کے یا فروری میں لگاتے ہیں. تو 26ویں ترمیم کے اوپر دباؤ سپریم کورٹ کے اوپر بڑھ رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس کا کوئی اثر ہی قبول نہیں کر رہی. جسٹس منصور خط لکھ کے تھک گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بار بار کہہ رہے ہیں بھائی 26ویں ترمیم کو سنو، اس کے خلاف درخواستوں کو سنو، پھر باقی کام کرو. لیکن نہیں، باقی کام پہلے ہو رہے ہیں، 26ویں ترمیم کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی. بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی 26ویں ترمیم کی وجہ سے سارا آئینی ڈھانچہ خراب ہو گیا ہے. سپریم کورٹ ایک جو ہے وہ ایک ایسی کورٹ بن کے رہ گئی ہے جو حکمران طبقے کی باندھی ہو گئی ہے. ایک ایسی کورٹ کو میں اس 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سننا کوئی نہیں چاہتا. بہرحال ہر درخواست جب آتی ہے تو دباؤ بڑھ جاتا ہے. سنی اتحاد کونسل کی درخواست بھی آئی ہے، یقیناً دباؤ اس سے بڑھے گا. ادھر الیکشن ٹرائبونل ہے اسلام آباد میں بنایا گیا تھا پہلے جیسے طارق محمود جہانگیری سے، لیکن وہ چونکہ جلدی کام کرنا چاہتے تھے، 180 دن کی آئینی مدت کے اندر کرنا چاہتے تھے، جو آئینی قدغن ان کے اوپر ہے کہ اس مدت میں انہوں نے مکمل کرنا ہے، اس میں کرنا چاہتے تھے، تو ان سے فوری طور پر واپس لے لیا گیا. حکومت کو بڑی تشویش ہوئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کو انوالو کیا گیا اور گیم گوم ڈال کے تو انہوں نے کہا کہ جی واپس بھیج دیا ٹرائبونل کے معاملے کو الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے 4-6 مہینے بعد دوبارہ وہی کام کیا، اور جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا، جن کا پروفائل مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آلریڈی جانتے ہیں، اور ان کے صاحبزادے کا شاید اب میں سن رہا تھا کہ نام بھی آ رہا ہے ہائی کورٹ کے جج کے لیے، پتہ چل جائے گا ابھی تھوڑے دن میں. تو یہ جو پراچا صاحب ہیں، ان کا ٹریبونل نے 5 مہینے بعد اب کام شروع کیا، اور آج دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر آ گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر اور پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی، اور یہی اس ٹرائبونل کا کام ہے، یہی اس کا ٹاسک ہے کہ اس نے اس کیس کو چلنے نہیں دینا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوری آشیرواد کے ساتھ، اور اس کو لٹکا کے رکھنا ہے. بھائی ٹھیک ہے، درخواستیں ہیں شعیب شاہین کی اس ریٹائرڈ ٹرائبونل کے خلاف، یا جو علی بخاری ہیں ان کی اور عامر مغل کی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 5 مہینے تک پھر آپ اس کو کیس کو لگائیں نا، اور ایک لمبا اسٹے آرڈر دے دیں تاکہ جو ایم این اے ہے وہ ایم این اے بنا رہے، ایم این اے کی تنخواہیں بھی لیتا رہے، قانون سازی میں ووٹ بھی ڈالتا رہے، اور یہ اس کو آپ 5 سال تک ایسے ہی چلاتے رہیں. یہی منصوبہ ہے، اور اسی منصوبے کے تحت جو ہے وہ ٹرائبونلز اور حکومت کام کر رہی ہے. افسوسناک چیزیں، پاکستان میں عدالتیں تباہ کر دی گئی ہیں، ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں. ایسے کیسے یہ نظام چل سکتا ہے؟ ہر شخص اس پر پریشان دکھائی دیتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.